अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 18। हसन की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आ गई थी। हर वक्त बेशुमार छोटे छोटे काम उसके मुंतज़िर रहते थे। उसको वो बहुत घुमाती फिराती भी रहती, साथ अपना भी कोई ना कोई सोशल वर्क जारी रखती। उसकी इतनी तवज्जो की वजह से हसन भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा था। उसकी सेहत भी पहले से बेहतर हो रही थी। उसने उसे स्कूल में भी दाखिल करवा दिया था, इसलिए जिंदगी और मसरूफ हो गई थी। हालात में जो एकदम गर्दिश थी, अब काफी हद तक उसमें भी ठहराव आ गया था। उसरत के बाद अब अजीब सी मुसर्रत जिंदगी में आ गई थी, जो शायद हसन की वजह से थी। एक दिन फैज आ गया, बिल्कुल अचानक, और वो हैरान रह गई। तुम बिल्कुल तन्हा रहती हो यहाँ? फैज ने हैरत से पूछा। नहीं, बहुत सी यादें हैं। हाँ, हसन तुम्हें बहुत चाहता था। जब वो यूनिवर्सिटी आया था तो मैंने तुम्हारे लिए उसकी पसंदीदी को देख लिया था, और शायद तुम भी, इसीलिए तो मैं पीछे हट गया। क्या मतलब? उसने चौंक कर सवाल किया। छोड़ो सब बातें, चाय पियोगे? उसने मौजू बदलना चाहा। नहीं, हॉस्पिटल जाना है मुझे। न जाने हर बात में मुझसे देर क्यों हो जाती है। वो रंज से बोला। बहुत से लोगों से नादानिस्ता बहुत देर हो जाती है शायद। वो आह भर कर बोली, और हसन एकदम उसके हवासों पे छाने लगा। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे, और फैज उसकी तरफ देखे बिना ही निकल गया। हसन की वफात के साथ ही जिंदगी की डगर भी बदल गई। उसने ऐसा लिबास ज़ेबे तन करना शुरू कर दिया जिससे वो और संजीदा नजर आती थी। फैज से कभी कभार मुलाकात हो जाती, वरना वो हर वक्त हसन को स्कूल लाने ले जाने और उसके कामों में मसरूफ रहती। बहुत दिनों से उसे मियाँ जी की याद सता रही थी। हसन को स्कूल छोड़कर वो सीधे मियाँ जी के पास पहुंची। उन्होंने एक नज़र उसकी जानिब देखा और फिर मुस्कुराए। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, वो मुस्कुरा कर बोले। वाकई? हाँ, और जब सच्चे दिल से किसी को याद किया जाता है, उसी लम्हे वो भी याद कर रहा होता है। शर्त खुलूस की है। और सुनाओ, जिंदगी कैसी गुजर रही है? मियाँ जी बहुत मतानत से बोले। ठीक हूँ, हसन ने मसरूफ कर दिया है। हाँ, बाज लोग सारी जिंदगी के लिए फुर्सत ही फुर्सत दे जाते हैं, और बाज सारा वक्त मसरूफ रखते हैं। जिंदगी में ये तो चलता रहता है। अब तुम और भी फारिग हो जाओगी, यहाँ आने का भी तरद्दुद ना करना पड़ेगा। मियाँ जी ने पुरसुकून लहजे में आंखें बंद करके कहा। क्या मतलब? वो चौंकी। मेरे बाद फरीदी से राब्ता रखना। मियाँ जी आहिस्ता से बोले। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो बहुत मुश्किल से संभली हूँ। वो बेसब्री से बोली। हर एक का वक्त, तयन और मिक़दार मुकर्रर है। कानून कुदरत है। ये तो तसलसल का कानून है। हमारी जगह भी तो किसी ने लेनी है कि नहीं? आना जाना तो लगा रहता है। बस कदम मजबूत रखना, डगमगाना मत। फिर जो तलब करोगी मिलेगा। बस कोशिश करना कि खालिक के पास कासा खाली लेकर ना जाओ। मियाँ जी ने शफकत से समझाया।
میاں جی انسان بہت کمزور ہے، جدائی کا تصور ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کو کم ہمت کر دیتا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، انسان کمزور نہیں، جب انسان پہلی دفعہ کسی پریشانی کا تصور کرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ پھر جب پے در پے نشانیاں، پریشانیاں، مایوسیاں اس کو گھیرتی ہیں تو پھر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ لمحاتی شکستگیاں اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں رکھتی۔ سونے کو کندن بننے سے پہلے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر اس میں وہ خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصائب، آزمائشیں، کرب، جدائی، انتظار، ملال، رنج، سب کا تعلق انسان سے بتایا گیا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے اس کا استعمال بھی ضرور ہوگا۔ فطرت تو اپنے تقاضے اور مطالبے پورے کر کے ہی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ طمانینت، سکون، مسرت، خوشی، محبت اور یکسوئی بھی انسان کے لیے رکھی گئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا کوئی انسان مکمل خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اور نہ ہی کوئی مسلسل کرب میں۔ بات تو بس یہ ہے کہ انسان کس چیز سے زیادہ سبق سیکھتا ہے، کس سے نہیں۔ انسان کس طرح عظیم ہوتا ہے، عقل سے یا کہ تجربے سے؟ تو دونوں ہی ضروری ہیں۔ عقل کے ساتھ جب تک تجربہ نہ ہوگا تو وہ شعور اور پختگی کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی۔ ہمت کرنا، اور سنو، اخلاقیات کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ ہر وقت اور ہر جگہ بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان کا کردار مضبوط نہ ہو وہ وحشی درندہ اور کم فہم رہتا ہے، جیسے جنگل کا جانور، جیسے شیر۔ ارد گرد سے حوصلہ پا کر طاقتور تو بن جاتا ہے مگر رہتا تو درندہ ہی ہے، جس سے ہر وقت خطرہ ہی لاحق رہتا ہے، چاہے اس کو کتنا مرضی سے دھاؤ، کتنی تربیت کرو۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، اپنی فطرت میں قوی اور وحشی بھی۔ وہ عقل و شعور اور تجربے سے توانا بن جاتا ہے، مگر کردار کی مضبوطی کے بغیر وہ بھی شیر کی طرح رہے گا جو کسی وقت بھی کسی کو پھاڑ کھائے گا۔ اس لیے کردار ہر جگہ ہر وقت بہت ضروری ہے، بلکہ بہت بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ اس میں منافقت ہوگی، اس کی سوچ اور کردار میں فرق ہوگا، اور جہاں بھی منافقت ہوگی وہاں کوئی ترقی نہیں ہوگی، نہ ذہنی، نہ روحانی، نہ مادی۔ ہر طرف ابتری ہی ابتری ہوگی، ہر طرف افراتفری۔ میں نے تمہیں جہاں تک ممکن ہو سکا سمجھا دیا۔ بہت کچھ انسان اپنے حالات سے خود سیکھتا ہے۔ شعور کی شمع جلائے رکھنا تو سب ٹھیک ہے، بہت سے مسافر ملیں گے، طرح طرح کے، جو ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ تو منزل سے واقف ہے اور کچھ سرے سے ہی نابلد۔ جو واقف ہیں ان کا ہاتھ تھام لینا، کچھ نہ کچھ رہنمائی تو ضرور پاؤ گی۔ اب جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنا، مشکل لمحے شروع ہونے والے ہیں، اور پھر آگے راہ بہت کٹھن ہے۔ انہوں نے آہ بھری اور اس کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور آنکھیں بند کر لیں، اور اس کے لیے یہ صدمہ بہت روح فرسا تھا۔ جدائی کا یہ تصور، اتنی شفیق اور اتنی محترم ہستی، وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ وہ اس تصور سے ہی گھبرانے لگی، اندر ہی اندر کوئی چیز کاٹنے لگی، اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آنے لگتا ہے تو ایک کنکر اتنا گہرا بھنور سا کیوں بنا دیتا ہے کہ پھر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اس نے کرب سے سوچا۔ پہلے ماں باپ گئے، پھر حسن، اور اب میاں جی۔
وہ سب جو اس کے لیے مضبوط سہارے تھے اور کتنے مہربان بھی. میاں جی جنہوں نے اس کے دل و دماغ کو کس طرح لمحہ بلمحہ اپنی محبت سے، اپنی باتوں سے، اپنے علم اور تجربے سے پختہ کیا تھا، اب وہ بھی نہ رہیں گے. سبھی آہستہ آہستہ خاک بنتے جا رہے ہیں، اور ایک دن وہ بھی، شاید آج، شاید کل، شاید کچھ دنوں بعد، جلد یا بدیر، مگر ضرور. آنے والوں کے لیے جگہ تو بنانی ہی ہے نا. اب تو صرف یادیں ہی رہ گئی تھیں چاروں طرف. رات کو جب بھی وہ سونے کے لیے جاتی تو کبھی حسن اپنا مسکراتا چہرہ لے کر آ جاتا، کبھی مما ڈانٹتی ہوئی تو کبھی میاں جی سمجھاتے ہوئے، روحانی تربیت کرتے ہوئے. نہ جانے وہ کس حال میں ہو. اس کا کئی دنوں سے کوئی بھی رابطہ نہ تھا. اس کا دل بالکل کچھ نہ کرنے کو چاہ رہا تھا. ایک شام فیض آ گیا. اس کے ساتھ تانیہ تھی اور عزیز بھی. ایک دم پرانی یادیں اود کر آئیں. تم سب لوگ یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا. ہاں، کیوں؟ امید نہ تھی؟ عزیز بولا. مگر تم اس قدر بدل گئی ہو. تانیہ نے اس کا جائزہ لیا. وقت کے ساتھ بدلنا تو پڑتا ہی ہے، وہ آہستہ سے بولی. لیکن اس قدر چینج، مجھے تو یقین نہیں آ رہا. تانیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی. شروع میں ہر بات کو ایکسپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پھر انسان خود بخود اس کا عادی ہو جاتا ہے. چھوڑو اس بات کو، تم تو بہت خوش نظر آ رہی ہو. زحا نے جواب دیا. ہاں، میں آج کل امریکہ میں ہوں، شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی ہوں. فیض سے ملنے گئی تو پھر اس نے تمہارا بتایا، اور حسن کا سن کر بہت افسوس ہوا. ہاں، تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ تانیہ بولی. بیٹا؟ او ہاں، وہ اپنے کمرے میں ہے، میں ابھی اس کو لے کر آتی ہوں. اور وہ اسے لے کر آئی. حسن بیٹا، سب کو سلام کرو. اس نے حسن کو سلام کرنے کو کہا. ارے، باپ پہ ہی اس کا نام رکھ دیا. لگتا ہے ابھی تک بہت عشق ہے اس نام سے. عزیز نے قہقہا لگایا. تم تو ہر جگہ شروع ہو جاتے ہو. اس نے عزیز کو ڈانٹا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم سب لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے چائے بناتے ہوئے ان سے پوچھا. میں تو یقین جانو امریکہ کی متحرک زندگی میں سب کچھ بھول بھال چکی ہوں. وہاں لائف اس قدر بزی ہے کہ اپنے لیے سوچنے کی فرصت ہی نہیں، آرام کرنے کا ٹائم نہیں. یہاں پر جو بونگیاں مارا کرتے تھے نا، وہاں ایسی باتوں کا وجود ہی نہیں. بس ہم ہیں اور وقت ہے. گھڑی کی سوئیوں کے مطابق ہم نے ہر کام وقت پر کرنا ہے. نہ کریں تو خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. بس میں اور میرا شوہر، یقین مانو ہم تو گھڑی کی 2 سوئیاں ہو کر رہتے ہیں. تانیہ نے بتایا. اور میں مینٹل ہاسپٹل میں آج کل جاب کر رہا ہوں. عزیز بولا. اور میرے بارے میں تو تم واقف ہی ہو. فیض نے کہا. تم کیا کر رہی ہو؟ عزیز نے اس سے پوچھا. میں کچھ کرنا تو چاہتی ہوں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. اصل میں تعلیم بھی پوری نہ ہو سکی، پھر گھر کے مسائل بھی. لیکن کچھ کام کرنے کا عزم ہے جس میں کچھ مفہوم ہو. اس کے لہجے میں تھکن اور مایوسی تھی. تو پھر تمہارے لیے کوئی جاب ڈھونڈے؟ عزیز بولا. ہاں، نظر میں رکھنا. حسن اسکول چلا جاتا ہے اور میں فارغ ہوتی ہوں تو وقت گزارنا چاہتی ہوں. زحا، ایک بات ہے تم میں
کہ اتنی جان لیوا تبدیلی آئی کیسے؟ تانیہ نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تانیہ، تمہارا یہ سوال انتہائی فضول ہے۔ ایک محبت کرنے والا شخص ساتھ چھوڑ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے باقی؟ عزیز نے اسے گھورا۔ اصل میں تانیہ، جب تبدیلی آتی ہے نا تو اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا چلتا۔ اب میں تو روٹین کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں، لیکن تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں تبدیل ہو گئی ہوں، تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے شاید ہاں میں واقعی بدل گئی ہوں۔ زندگی میں یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، بہت سی نئی باتیں، نئی سوچیں، نئے نئے موڑ انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو فطری عمل ہے، وہ منطقی انداز میں بولی۔ تو کیا تم ابھی بھی زندگی کو اسی طرح ہی دیکھتی ہو، یا اس کی حقیقت، اس کی سچائی یا اس کا مفہوم تمہارے لیے بدل گیا ہے؟ تانیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تانیہ، زندگی اس قدر کمپلیکیٹڈ اور الجھی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لو کہ اس کے سارے دھاگے اس قدر الجھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کہیں کوئی سراغ یا سرا نہیں ملتا۔ کبھی کبھی تو بہت خشک، بے رنگ، بے ڈھنگ اور یکسانیت سے بھرپور دن، کبھی قوس و قزح کے حسین رنگوں کا امتزاج ہر طرف پھیلا ہوا، کبھی خوشبو کی طرح ہر جانب مہک ہی مہک، کبھی نیم کی طرح کڑوی کسیلی۔ زندگی کے اتنے ہی مفہوم ہیں جتنی انسان کی سوچیں یا اس کی سوچ کے زاویے، اور اتنے ہی مقاصد جتنے انسان اپنے ذہن میں تانے بانے بنتا رہتا ہے۔ اس لیے زندگی کا ایک مفہوم تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رہا میرا سوال کہ زندگی کا کون سا مفہوم میرے لیے اہم ہے اور میرا رویہ اس کے بارے میں بدلا ہے یا نہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ تبدیلی تو رونما ہوئی ہے اور سوچ بھی بدلی ہے۔ اب زندگی کے مفہوم میں انسانیت ڈھونڈنا چاہتی ہوں، کسی طرح لوگوں کی خدمت کر کے، وہ قطعیت سے بولی۔ تمہارے لب و لہجے میں بھی بلا کا فرق آ گیا ہے، فیض اب کی بار بولا۔ اچھا عزیز، تم بتاؤ تمہارے پاس کیسے مریض زیادہ آتے ہیں؟ اس نے عزیز سے پوچھا۔ ظاہر ہے پاگل ہی آتے ہوں گے، تانیہ بولی۔ لیکن پاگل ہونے کی زیادہ تر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جو لوگ سینسیٹیو اور خاص طور پر ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان پر اندرونی اور بیرونی رد عمل زیادہ شدید ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ خاص طور پر جب تمام خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں اور بار بار ڈپریشن ہو، اور انسان اندرونی طور پر اتنا قوی نہ ہو کہ وہ ریزسٹ کر سکے، اور جب شعور اور لاشعور میں شدید اختلافات رونما ہونے لگیں اور منفی سوچیں ہر طرف سے انسان کو گھیر لیں، تو آہستہ آہستہ انسان کی سینسز متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے انسان کی ول پاور دن بدن کم ہونے لگتی ہے، اور پھر جب باہر کا کوئی صدمہ یا پریشانی اچانک حملہ کرتی ہے تو انسان اپنی عقل اور حواس کھونے لگتا ہے۔ عزیز نے قدرے تفصیلاً بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاگل ہونے میں باہر کے حالات کا بہت بڑا عمل دخل ہے، یا پھر بچپن سے ہی وہ آہستہ آہستہ اس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ہاں، جب انسان بہت زیادہ بد اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر باہر کے حالات بہت طاقت سے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں بچپن سے ہی بہت زیادہ کمپلیکسز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، عزیز نے بتایا۔ تو کمپلیکسز کیسے ختم کیے جائیں؟ وہ حسن کی طرف سے پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ یہی کہ ان لوگوں کو بہت توجہ دی جائے، خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، چھوٹے چھوٹے واقعات اور معمولی باتوں کا خیال رکھا جائے۔
میرا خیال ہے کہ آج کل کے لوگ زیادہ نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں تو شرح بہت بڑھ گئی ہے۔ تانیہ نے افسردگی سے کہا۔ اصل میں عجیب عجیب نفسیاتی مسائل اور پریشانیاں بالواسطہ انسان کے ذہن پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ کئی وجوہات ہیں، لیکن زیادہ تر تنہائی کی وجہ سے مغربی معاشرے میں خاص طور پر، اور یہاں بھی اب ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان جوں جوں آگے جا رہا ہے ایک دوسرے سے کٹتا جا رہا ہے۔ اس دوری کی وجہ سے وہ حد درجہ جذباتی ہو رہا ہے، پھر جذباتی وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے irrational اور امپلسو ہو جاتا ہے۔ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور انسان فائٹ نہیں کر پاتا۔ عزیز بتا رہا تھا، میں بھی جب سے یہاں آیا ہوں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی اپنی ذات میں مگن رہنے لگے ہیں، ایک دوسرے کے احساسات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور اگر سمجھ بھی لیں تو اظہار نہیں کرتے، یوں جیسے بند ڈبے ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے اور کسی سے کچھ بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، اور ایسے ایسے لوگ آتے ہیں اور ایسے مسائل کے خدا کی پناہ۔ بعض اوقات عقل بھی سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، اور یقین کرو دیکھ کر بہت دکھ سا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کیا کیا چھپائے پھرتا ہے۔ وہ باہر سے کتنا پورے اعتماد نظر آتا ہے مگر اندر سے کس قدر شکستہ۔ فیض نے بھی بتایا، تم حسن کا بہت خیال رکھنا، اس میں بھی ریزسٹ کرنے کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ فیض نے اسے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں۔ وہ پریشانی سے بولی، اب ہمیں چلنا چاہیے، آج کافی اچھی گفتگو رہی۔ جیسے درانی صاحب کا لیکچر جس سے زحا کو بہت چڑ تھی۔ عزیز ہنس کر بولا، تم کچھ نہیں بولتے؟ تانیہ بولی، اچھا خدا حافظ۔ ان کو بھیج کر وہ واپس ہی مڑی تھی کہ فریدی صاحب کا فون آ گیا۔ زحا بی بی، میاں صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ بہت افسردگی سے آہ بھر کر بولے، کب؟ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹنے لگا۔ چند گھنٹے پہلے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ آنسو بہتے رہے اور وہ دیکھتی رہی۔ میاں جی کی محبت میں گزارا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے سے گھومنے لگا۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ چند دنوں بعد عزیز کا فون آیا کہ اس نے اس کے لیے پنڈی میں ایک پرائیویٹ کالج کے گرلز ہاسٹل میں وارڈن کی جاب ڈھونڈی ہے، اور اگر وہ چاہے تو جوائن کر سکتی ہے، بلکہ اس نے انتظامیہ سے بات بھی کر لی ہے۔ لیکن عزیز حسن کا مسئلہ ہوگا، وہ آہستہ سے بولی۔ فکر نہیں کرو، اس کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ کالج سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بورڈنگ اسکول ہے، حسن کو وہیں داخل کرا دو، بلکہ اس طرح زیادہ وقت وہ تمہارے پاس رہے گا۔ اس کا مطلب ہے تم نے ہمیں شہر بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ آہ بھر کر بولی، ارے نہیں، میں اور فیض آتے رہیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تیاری کرتی ہوں پھر۔ اگلے دن وہ حسن کو لے کر وہاں چلی گئی۔ اس کو جو کمرہ ملا تھا اس میں سب سہولتیں تھیں، ہاسٹل سے بھی زیادہ اچھا اور اسٹینڈرڈ کا تھا۔ حسن کو اس نے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ سارا وقت اس کے پاس رہتا اور شام کو چلا جاتا۔ اگر زیادہ ضد کرتا تو وہ اس کو اپنے ہی پاس رکھ لیتی۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی، حالات نارمل ہونے لگے تھے۔ وہ بھی سارا وقت اپنی ذمہ داریوں اور عبادت میں صرف کرتی۔ لڑکیاں بھی اس کے رویے سے مطمئن تھیں کہ اب اس میں بہت ٹھہراؤ اور دھیما پن آ گیا تھا۔ ہر بات کو آرام اور تحمل سے سننا، مسائل کا حل سوچ سمجھ کر نکالنا، پیار سے ہر ایک کو سمجھانا۔ ایک دن
اچانک فیض آ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ سہا نے سوال کیا۔ تمہیں مدعو کرنے آیا ہوں، فیض نے آہستہ سے جواب دیا۔ خیریت ہے؟ ہاں بس گھر والے مجھے کہیں باندھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے میری شادی کا پروگرام بنایا ہے۔ وہ آہستہ سے چونکی۔ واقعی؟ کیا تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ وہ چونکی۔ نہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید کبھی نہ کرتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ تم سب جانتی ہو، مجھ سے ایسے سوالات مت کرو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب حالات نارمل ہوں اور جب دیکھوں کہ تم سنبھل گئی ہو تو میں تم سے شادی کا کہوں۔ زہا، دوسری شادی کوئی گناہ تو نہیں؟ فیض ایک دم پھٹ پڑا۔ کس کی دوسری شادی؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہاری اور کس کی؟ میں تو صرف تمہارا ہی منتظر تھا۔ فیض، میری تو پہلی شادی نہیں ہوئی، دوسری کا کیا سوال؟ وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی۔ کیا واقعی؟ فیض کے چہرے پر کئی رنگ نمودار ہوئے۔ ہاں، لیکن اس میں حسن کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ میرے لیے کیا تھا، شاید الفاظ کبھی بھی اس کا احاطہ نہ کر سکیں۔ یوں سمجھو میری آخری سانسوں تک اگر میرے لبوں پر کسی کا نام ہوگا تو وہ حسن ہوگا۔ وہ بھی اس دنیا میں سے اسی آس میں گیا ہے، اور میں بھی یہ امید لے کر جاؤں گی کہ ہمارا رب ہمارا ملاپ ضرور کرائے گا۔ وہ پر امید لہجے میں بولی۔ I really appreciate your views۔ فیض کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور یہ جونیئر حسن کون ہے؟ میں تو آج تک اسے تمہارا بیٹا ہی سمجھتا رہا ہوں۔ فیض نے حیرت سے پوچھا۔ فیض، بیٹوں کے ماتھے پر نام تو نہیں لکھے ہوتے۔ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اسے جب بھی ملنا میرا بیٹا سمجھ کر ملنا۔ فیض نے خاموشی سے کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے چہرے پر اداسی ہی اداسی تھی۔ کہ تم نے شکل کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ کہ تم نے شکل کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ زندگی کا نیا سفر خوشی خوشی شروع کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لڑکی جس کو تم ملے ہو۔ اس نے اس کی امید بندھاتے ہوئے کہا۔ کاش وہ لڑکی تم جیسی ہو۔ کیوں، میرے سے بڑھ کر کیوں نہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا۔ شروع سے تم مجھے الجھاتی ہی آئی ہو، اب بھی آؤ گی کہ؟ وہ بے رخی سے بولا۔ کیا مطلب؟ اگر اعتبار نہیں تو ابھی چل پڑوں؟ نہیں، اعتبار تو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی لے آنا۔ فیض اپنی ہمت یکجا کر کے بولا۔ ضرور، وہ مسکرا کر بولی۔ میں انتظار کروں گا۔ اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔